मैंने पूछा, क्या वो कोई आसेबी कुआं था? रोहनी ने कहा, नहीं, वो एक आतिशफिशां पहाड़ था जो ठंडा पड़ चुका था। आतिशफिशां पहाड़ के दहाने से बाहर आकर सफ़ेद सांप ने मुझे नीचे उतार दिया। मुझ में अब हरकत करने की ताकत आ चुकी थी। मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द फासले फासले पर कितने ही आतिशफिशां पहाड़ थे जिनमें धमाके हो रहे थे और उनके दहानों से गर्म खोलता हुआ सुर्ख रंग का लावा उबल उबल कर बाहर आ रहा था। अगरचे ये आतिशफिशां हमसे काफ़ी फासले पर थे, लेकिन इनकी तपिश वहाँ तक महसूस हो रही थी। सफ़ेद सांप ने कहा, ये वो जगह है जहाँ बदरूहों के आसेब रहते हैं। मैंने कहा, क्या मैं बोल सकती हूँ? सांप ने कहा, हाँ, अब हम पाताल से बाहर आ गए हैं, तुम बात कर सकती हो। मैंने सफ़ेद सांप से पूछा, क्या ये बदरूहों के आसेब हमें कुछ नहीं कहेंगे? सफ़ेद सांप ने कहा, आसेब बड़े ख़तरनाक और जालिम होते हैं। वो इंसानों और हशरातुल अर्ज़ सबके दुश्मन होते हैं। वो हमें इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि मेरे मुंह में शीश नागन का दिया हुआ मोहरा मौजूद है। जिसके पास ये मोहरा होता है, बदरू आसेब इससे डरते हैं और इसके पास भी नहीं फटकते। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पीठ के साथ चिमटा लिया था। अब तुम ऐसा करो कि इससे पहले कि कोई आसेब तुम पर हमला कर दे, फ़ौरन मेरी पीठ के साथ चिमट जाओ। मैंने ऐसा ही किया और सफ़ेद सांप की पीठ पर चढ़कर उससे चिमट गई। सांप वहाँ से चल पड़ा। खुदा जाने वो किस तरह धमाकों की डरावनी आवाज़ें पैदा करता, खोलता हुआ लावा उगलते छोटे बड़े आतिशफिशां पहाड़ों के दरमियान से बीच बच बच कर रेंगता इस इलाके से बाहर निकल गया। अब हम एक ऐसी जगह से गुज़र रहे थे जहां हमारे इर्द गिर्द नोकीले सतीनों की शक्ल में स्याह चट्टानें खड़ी थी। यहाँ ड्रोनी पुरस्कार आवाज़ें और कभी इन आवाज़ों की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। सफ़ेद सांप ने कहा, डरना मत, ये बदरूहों के आसेब की आवाज़ें हैं, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम उन स्याह फाम खौफनाक चट्टानों में से भी गुजर गए। फिर हम एक ऐसे मैदान में आ गए जहाँ पहली बार मुझे ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए। मैंने ऊपर देखा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। दूर दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे थे। मैंने सफ़ेद सांप से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा, हम बदरूहों और आसेबों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गए हैं। आगे एक छोटा सा जंगल है, जंगल के आगे एक शहर है। जंगल के किनारे में मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। चुनाचे जंगल के किनारे पर आकर सफ़ेद सांप ने मुझे ज़मीन पर उतार दिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी रूह हो, मगर अपने एक गुनाह की सज़ा भुगत रही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दुश्मन पुजारी रघु ने पाताल में फेंक दिया था, मगर अब तुम आज़ाद हो। मैंने सफ़ेद सांप से कहा, पुजारी रघु तो फिर मुझे पकड़कर पाताल में फेंक देगा। सफ़ेद सांप ने कहा, अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूँ इसने तुम्हें शीश नागन के मंत्री के बताए हुए एक मंत्र से शिकस्त दी थी और तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें शीश नागन का मोहरा देता हूँ। इस मोहरे को संभाल कर अपने पास रखना। इसको अपने पास रख कर जब तुम अपने दुश्मन
اور قاتل پجاری رگو پر حملہ کرو گی تو تم اس پر فتح پا لو گی اور اسے بڑی آسانی کے ساتھ ہلاک کر کے اپنے قتل کا بدلہ لے لو گی۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ چنانچہ سفید سانپ نے اپنے منہ کی تھیلی میں سے انار کے دانے کے برابر ایک کالے رنگ کا مہرہ نکال کر مجھے دے دیا اور بولا، یہ شیش ناگن کا مہرہ ہے، یہ تمہارے پاس ہوگا تو رگو تو کیا، کسی خطرناک سے خطرناک بدرو کا آسیب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے سفید سانپ سے کہا، مگر اس کے بغیر آسیب تم پر حملہ کر دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میری فکر نہ کرو، میرے پاس شیش ناگن کا آتش ناک منتر بھی ہے، اس کو پڑھ کر پھونکوں گا تو آسیب اور بدروہیں بھاگ جائیں گی اور پھر میں شیش ناگن سے دوسرا مہرہ بھی لے لوں گا۔ تم اسے اپنے پاس رکھو اور پجاری رگو کو بھسم کر کے خلق خدا کو اس کے عذاب سے نجات دلاؤ، تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے سفید سانپ کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں کہا کہ میں ابھی تک چھپکلی کے روپ میں ایسے انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتی اور میرے پاس میری طاقت بھی نہیں ہے۔ سفید سانپ نے کہا، میرے سامنے آ جاؤ۔ میں زمین پر رینگ کر سفید سانپ کے سامنے آ گئی۔ سفید سانپ نے مجھ پر ایک گرم پھنکار پھینکی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اصلی عورت کے روپ میں واپس آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری طاقت بھی واپس آ گئی ہے۔ سفید سانپ نے کہا، انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور اپنی طاقت سے انسانوں کی مدد کرو۔ کبھی کسی انسان کو تنگ نہ کرنا، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مدد کرنا، اس سے تمہارے گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سفید سانپ غائب ہو گیا۔ میں رات کے سناٹے میں جنگل کے کنارے اپنے عورت کے روپ میں ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی اور سفید سانپ کا دیا ہوا شیش ناگ کا سیاہ مہرہ میری مٹھی میں تھا۔ روہنی چپ ہو گئی۔ میں اس کے عجیب و غریب حیرت انگیز داستان میں کھو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ روہنی نے کہا، پھر میں نے ایسا کیا کہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے منتر پڑھ کر غائب ہو گئی، کیونکہ آگے کوئی شہر تھا اور رات کے وقت خوبصورت لباس پہن کر اکیلی عورت شہر کی سڑکوں پر پھرتی عجیب لگتی ہے، اور ویسے بھی میں اس شہر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ کون سا شہر ہے اور کس ملک میں ہے۔ چنانچہ میں جنگل میں داخل ہو گئی۔ روہنی کی طلاسماتی داستان بڑی توجہ اور گہری دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ اب یہی عورت مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی جس مصیبت میں میں اور زیادہ پھنس چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جنگل کے آگے کون سا شہر تھا؟ روہنی نے کہا، وہی میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جنگل میں سے گزر کر اب میرے سامنے ایک شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں ایک سڑک پر چلنے لگی۔ سڑک خالی پڑی تھی۔ مجھے وہ سڑک کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ شہر بھارت کا قدیم مندروں کا شہر متھرا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے ویران شمشان گھاٹ میں ہمارے دشمن پجاری رگو نے اپنے ایک خاص منتر کو پڑھ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور پاتال میں پھینک دیا تھا۔ مگر اب مجھے اس کے خفیہ منتر کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ تھا جس کے طلسم کا مقابلہ پجاری رگو کا کوئی منتر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے اس بدکار پجاری رگو کا کام تمام کر کے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔
مجھے معلوم تھا کہ پجاری رگو کی بدرو اماوس کی رات کو شہر کے باہر والے شمشان گھاٹ کی یاترا کرنے آتی ہے۔ ابھی اماوس کی رات میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں نے شہر کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈر میں بسیرا کر لیا اور رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن میں عام عورتوں کے حلیے میں متھرا شہر کے صرافہ بازار میں گئی اور وہاں ایک سونار کو شیش ناگن کا مہرہ دے کر کہا کہ اسے چاندی کی انگوٹھی میں جڑ دے۔ میں نے اسے اپنے سامنے شیش ناگن کا مہرہ چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ یہ دیکھو۔ روہنی نے ہاتھ آگے کر کے مجھے اپنی انگلی دکھائی۔ اس کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں انار کے دانے کے برابر سیاہ مہرہ جڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اس کی طاقت سے تم واقف نہیں ہو۔ اس کی طاقت کا توڑ کوئی بڑے سے بڑا آسیب بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اب پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا اور رگو کی بدرو کا مقابلہ ہوا؟ تم سنو تو صحیح، روہنی بولی۔ میں نے 1 ہفتہ متھرا شہر کے پرانے کھنڈروں میں گزار دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پجاری رگو کی بدرو کو 1 ہفتے بعد اماوس کی رات کو اس کھنڈر کے قریب شمشان گھاٹ کی یاترا کو آنا تھا۔ اماوس کی رات آنے میں 2 ہی دن باقی تھے کہ مجھے یکایک تمہارا خیال آ گیا، اور پھر جب میں نے تمہارے حالات معلوم کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس وقت تمہیں میری اشد ضرورت ہے۔ تب میں یہاں تمہارے پاس حوالات میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا، روہنی، تم نے اچھا کیا کہ یہاں چلی آئی، ورنہ یہ پولیس والے نہ جانے میرا کیا حشر کرتے۔ اب آگے کیا پروگرام ہے؟ روہنی نے کہا، میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ابھی پجاری رگو کی بدرو سے نجات حاصل کرنے کا مرحلہ باقی ہے، اور اب یہ بدرو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ موجود ہے۔ پجاری رگو کو جہنم واصل کرنے کے بعد ہم دونوں بے فکر اور آزاد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ میں روہنی کی اس خیال سے متفق نہیں تھا، کیونکہ بہرحال روہنی بھی ایک قسم کی بدرو ہی تھی اور وہ انسان نہیں تھی، اور میں ایک بھٹکتی ہوئی روح کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر ابھی مجھے روہنی کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک اور آسیب نتالیہ کی صورت میں میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے اس سے بھی نجات حاصل کرنی تھی، جبکہ روہنی کا خود کا کہنا ہے کہ آسیب جو ہوتا ہے وہ بدرو سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شیش ناگن کا مہرہ اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس یہ مہرہ ہو کوئی خطرناک اور طاقتور آسیب بھی اس کے قریب نہیں پٹکتا، لیکن یہ مہرہ روہنی کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا، اور انگوٹھی روہنی کی انگلی میں تھی۔ اگر میں یہ انگوٹھی کسی طریقے سے اس سے لے بھی لیتا تو نتالیہ کا آسیب کا خطرہ میرے سر پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ اگر کسی وقت انگوٹھی پہننی مجھے یاد نہ رہتی تو نتالیہ کا آسیب وہ انگوٹھی غائب کر کے مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ یہ اندیشہ مجھے اس لیے تھا کہ میرا دل کہتا تھا کہ نتالیہ اسی لڑکی کا آسیب ہے جس کو روہنی نے شمشان گھاٹ کی کوٹری کے مٹکے سے آزاد کیا تھا اور جس نے مجھے پسند کر لیا ہوا تھا۔ اس کی تصدیق صرف روہنی ہی کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے روہنی سے کہا، میں بھی رگو کی بدرو کی موت سے بڑا خوش ہوں گا روہنی، پھر ہم اس کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، لیکن ابھی ہمارا ایک اور دشمن باقی ہے، مجھے اس کی فکر لگی ہوئی۔ روہنی بڑی حیران ہوئی، وہ کون سا دشمن ہے؟ میں نے کہا، شمشان گھاٹ کی آسیبی لڑکی، اس لڑکی کا آسیب جس کو تم نے غلطی سے مٹکے کا ڈھکن سرکا کر آزاد کر دیا تھا، وہ مجھ کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ زندگی بسر کروں، اور روہنی، مجھے یقین ہے کہ جو
لوگوں کی دنیا سے نکال کر بھارت کے شمالی علاقے کی ویران خانقاہ والے قلعے میں لے گئی تھی اور پھر اس نے وہاں مجھ سے شادی رچا لی تھی، وہ وہی شمشان گھاٹ والی آسیبی لڑکی ہی ہے۔ دوستو، اگر آپ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریں۔